दिन भर की अहम तरीन खबरों, तबसरों और तज्जियों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। कामरान साहब निजी मसरूफियत की वजह से मौजूद नहीं है, लिहाजा आज इस प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मुझ पर हैं। तालिबान शूरा और हुकूमती कमेटी में बराह रास्त मुज़ाकरात के पहले दौर को 2 रोज़ गुजर चुके हैं। हुकूमत या तालिबान की जानिब से मुज़ाकरात के हवाले से कोई बाकायदा बयान अब तक जारी नहीं किया गया है, लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है कि जल्द कोई ठोस फैसले नहीं किए जाते तो इस मुज़ाकराती अमल को कामयाबी से आगे बढ़ाना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर हो जाएगा। तालिबान ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि 300 से 400 गैर अस्करी कैदियों को रिहा किया जाए। हुकूमती कमेटी के रुकन रुस्तम शाह मोहम्मद का कहना है कि तालिबान की जानिब से दी जाने वाली फहरिस्त में शामिल खवातीन और बच्चे हुकूमती तहवील में नहीं हैं। बुजुर्ग कैदी जेर हिरासत हो सकते हैं, जिसकी छानबीन की जा रही है, जबकि मुज़ाकराती अमल में तातुल के हवाले से तालिबान राब्ताकार कमेटी रुकन प्रोफेसर इब्राहिम खान को यह कहना पड़ा कि हुकूमत और तालिबान के माबैन मुज़ाकरात में कोई डेडलॉक नहीं हुआ और दोनों एक दूसरे के मुतालबात मानने से इनकार नहीं कर रहे। प्रोफेसर इब्राहिम का कहना है कि कैदियों की रिहाई हो तो एतमाद बढ़ेगा, जबकि मौलाना समीउल हक का भी यही कहना है कि मुज़ाकरात का पहला दौर इंतहाई कामयाब रहा और तालिबान ने 300 से 400 कैदियों की जो फहरिस्त दी थी उसको हुकूमत के हवाले कर दिया गया है। ये भी इत्तला सामने आई कि तालिबान ने पेशावर यूनिवर्सिटी के मगवी वाइस चांसलर प्रोफेसर अजमल को कुछ शराइत पर तो रिहा करने पर आमादगी जाहिर की है, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे अली हैदर गिलानी और साबिक गवर्नर पंजाब मरहूम सलमान तासीर के बेटे शहबाज तासीर की रिहाई का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। तालिबान राब्ताकार टीम के सरबराह मौलाना समीउल हक का यह भी कहना है कि तालिबान प्रोफेसर अजमल समेत दीगर अहम अफराद की मशरूत रिहाई पर रजामंद हैं। दूसरी जानिब 1 मार्च को तालिबान की जानिब से जंगबंदी का ऐलान किया गया था, जिसके जवाब में हुकूमत ने अगले रोज फिजाई कार्रवाइयां रोक दी थी। अब तालिबान की इस डेडलाइन में सिर्फ 3 रोज बाकी रह गए हैं, लेकिन अब तक ये वाज़ेह नहीं हो सका कि जंगबंदी में तोसी हो सकेगी या नहीं। मौलाना समीउल हक कहते हैं कि जंगबंदी में तोसी की उम्मीद है और खवातीन और बच्चों की रिहाई पर हुकूमत पहल करे। प्रोफेसर इब्राहिम ने वाज़ेह किया है कि जब तक मुज़ाकरात का अमल जारी रहता है, दूसरा ऑप्शन सीज़ फायर है, सीज़ फायर में तोसी होगी। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने राब्ता किया है इस्लामाबाद में जियो न्यूज़ के ब्यूरो और इंतहाई बाखबर सहाफ़ी राना जव्वाद से। बहुत शुक्रिया राना जव्वाद साहब। ये फरमाएं कि तालिबान शूरा से हुकूमती कमेटी की पहली जो मुलाकात हो चुकी है, क्या इत्तलात है कि मुज़ाकरात में कोई ठोस पेशरफ्त हो पाई है और तालिबान के वो कौन से मुतालबात हैं जिन पर हुकूमत की जानिब से फौरी तौर पर किसी किस्म के फैसले किए जा सकते हैं? अभी तो ठोस पेशरफ्त तो वाकई कोई नहीं हुई, सिवाय इस बात के हुकूमती अरकान और तालिबान की शूरा बराह रास्त मिली है, एक दूसरे को आगाह किया, अपने मुतालबात से बातचीत सुनी है, समझाने की कोशिश की है। हुकूमत ने अपनी सिंसियरिटी, अपने इख्तियार को साबित किया। तालिबान शूरा ने बताया कि उनकी क्या मुतालबात हैं और उनकी क्या मुश्किलात हैं अगर वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात को परसू करते हैं। तो ये तो बुनियादी तौर पे एक दूसरे को समझने की बात थी, लेकिन मेरे जो बाद में बात हुई दोनों कमेटी के अरकान से, तो ये बात तो वाज़ेह थी कि कहीं से कोई प्रेपरेशन हुकूमती पार्टी की कमेटी की ये नहीं थी कि वो वहाँ जाके उनसे कोई वादा वाइद करके आएंगे। और जो तालिबान थे उन्होंने भी जब ये देखा कि हुकूमती कोई चीज़ ऐसी नहीं लेके आए जिसकी बुनियाद पे वो कह सकें कि जी हम सीज़ फायर को एक्सटेंड कर रहे हैं, तो उन्होंने यही कहा कि जी हम बातचीत जारी रखेंगे, बातचीत जारी रखने के दौरान हम एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। ताहम उन्होंने अपने मुतालबा ज़रूर पेश किए। बेसिकली उनके 2 मुतालबात हैं, एक कि उनको एक पीस जोन दिया जाए, एक इलाका दिया है जो लद्दा, मकीन, शक्तोई, इन तीनों में से कोई एक इलाका उनको दिया जाए जहाँ पे वो अपना आराम से ऑर्गेनाइज कर सकें अपने आप को। दूसरा उनका मुतालबा था कि उनके कैदी जो हैं, अगर हुकूमत ये कहती है कि औरतें और बच्चे नहीं हैं, तो जो हमारे बेगुनाह लोग पकड़े गए हैं जिनका बराह रास्त जराइम से ताल्लुक़ नहीं था, उनको छोड़ा जाए। इस पर जो हुकूमती कमेटी का मौक़िफ़ था वो यही था कि लिस्टें दें, जो आपने लिस्टें पहले कमेटी को दी थी वो तहलील हो चुकी हैं, हम वापस जाएंगे, हम अपने वज़ीरों से बात करेंगे, हुकूमत से बात करेंगे, और अगर आपने शवाहद सही प्रोवाइड किया और ये लोग बेगुनाह हुए, जो बात वज़ीर आज़म भी इंडिकेट कर चुके हैं कि अगर कोई ऐसे लोग हुकूमत के इदारों की तहवील में हैं जो कि बेगुनाह हैं या औरतें और बच्चे हैं और उनको आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो किधर हैं, किधर लोकेटेड है, तो उनको छोड़ा जा सकता है। ये फौरी तौर पे हुकूमत कर सकती है। दूसरा, हुकूमत उनको पीस जोन के हवाले से बता सकती है कि कोई एक एरिया
ان کو ڈیزگنیٹ کر سکتی ہے جو بہت چھوٹا ہو اور وہ زیادہ بڑا نہ ہو اور اس میں کم نمبر لوگ جو ہے وہ ادھر رہ پائیں اور اس کے ارد گرد سیکیورٹی اداروں کی پریزنس بھی ہو تاکہ وہ ایک طرح سے نو گو ایریا نہ بنے. تو یہ دو چیزیں تو حکومت کر سکتی ہے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ طالبان کی طرف سے صرف یہ اعلان کافی نہیں ہے کہ آپ سیز فائر کر رہے ہیں. میرا خیال ہے طالبان کو اس سے ایک سٹیپ آگے بھی جانا ہے تاکہ حکومت کے ہاتھ بھی مضبوط ہو, اور وہ یہ ہے کہ نہ صرف وہ سیز فائر کر رہے ہیں بلکہ وہ اپنی تمام جو ری آرگنائزیشن ہے, ری لوکیشن ہے یا نیٹ ورکنگ ہے, اس حوالے سے بھی زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہوں گے, اور جو گروپ ان کے ساتھ ہیں ان گروپس کی لسٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کو پرووائڈ کریں گے, اور جو گروپ ان کے ساتھ نہیں ہے اس حوالے سے حکومت سے تعاون کریں گے. یہ دونوں چیزیں چلیں گی تو پھر حکومت بہتر پوزیشن میں ہوگی کہ کوئی ان کے لیے جلدی فیصلے کر سکے. بالکل یہی سمجھا جا رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے, لیکن اس وقت ایک بہت اہم معاملہ سیز فائر کا ہے, اور 1 مارچ کو اگر ہم دیکھیں تو طالبان نے سیز فائر کیا اور اس کے اگلے ہی روز ان کے خلاف جو فضائی کارروائیاں تھیں وہ بھی روک دی گئی تھیں. اب 3 دن رہ گئے ہیں اس سیز فائر کی مہلت کو ختم ہونے میں. آپ سمجھتے ہیں کہ خاص طور پر طالبان کی جانب سے سیز فائر مزید قائم رہے گا اور اس کو توسیع دی جائے گی؟ میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ انڈیکیشن ہے, جب ان کمیٹی کی میٹنگ بھی ہوئی تھی تو اس میں بھی اس بات پہ کوئی زیادہ اعتراض نہیں کیا گیا تھا کہ جنگ بندی کو بڑھا دیا جائے. اور بنیادی بات جو بہت سارے ایک مؤثر حلقہ حکومت کا یہ سمجھتا ہے کہ طالبان نے جنگ بندی اس لیے بھی کی تھی کہ وہاں پہ شمالی وزیرستان میں جو ان کی پناہ گاہیں ہیں, چونکہ وہ ان کا اپنا علاقہ نہیں ہے, وہ ان کو حقانی نیٹ ورک جو وہاں پہ بڑا مؤثر ہے, اور اس کے علاوہ وہ طالبان کے گروپ جو پاکستان کی ریاست کے ساتھ نہیں لڑ رہے ہیں وہ وہاں پہ مقیم ہیں, انہوں نے ان کو شیلٹر بھی دیا. اور افغانستان کے اندر چونکہ الیکشنز ہو رہے ہیں اگلے ماہ, اور ان کا ایک رول ہے افغان طالبان کا جو وہاں پہ بیسڈ ہے حقانی نیٹ ورک کا بھی, تو وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ طالبان جو TTP والے ہیں وہ اپنے پیچھے فوج کو اس علاقے میں لے آئیں, اور یہاں پہ ان کے جو اس وقت ان کی جو وہاں پہ ٹھکانے بنے ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی پرابلم ہو. تو اس پریشر میں بھی بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ طالبان نے سیز فائر کا اعلان کیا تھا, اور یہ پریشر ابھی بھی قائم ہے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ افغانستان میں تشدد کے واقعات بھی بڑھ چکے اور اس پہ ایک کنسرن بھی سامنے آ رہا ہے. تو یہ سیز فائر جو ہے وہ دونوں صورتوں میں ایکسٹینڈ ہوگا. اگر حکومت ان کے لیے کچھ کرتی ہے, 2-4 لوگ چھوڑ دیتی ہے اور پیس زون کو بھی ڈیزگنیٹ کر دیتی ہے, تو وہ بھی فیسیلیٹیٹ ہو جائے گا, اور دوسرا ان کے اوپر اپنا انٹرنل بھی پریشر ہے اور ان کے ایلائز کا بھی پریشر ہے کہ سیز فائر کو کم از کم اپریل یا مئی کے مڈ تک ضرور ایکسٹینڈ کیا جائے. رانا جواد صاحب, یہ بھی تو اطلاعات ہیں کہ طالبان نے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے اور پنجاب کے سابق گورنر مرحوم سلمان تاثیر کے بیٹے شہباز تاثیر کو رہا کرنے سے انکار کر دیا ہے. تو اس پوری صورتحال پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ طالبان نے تو بالکل اپنا جو ہے نا ایک جس طرح ایک ریاست دوسری ریاست سے بات چیت کرتی ہے, بالکل اسی طرح کا پوسچرنگ ہے ان کی. اور جب ان سے یہ کہا گیا کہ اگر آپ کے جو غیر عسکری جو لوگ آپ کی حراست میں ہیں, جس میں شہباز تاثیر کا اور حیدر گیلانی کا نام لیا گیا, پروفیسر اجمل کا نام لیا گیا, تو انہوں نے کہا کہ گیلانی صاحب کے بیٹے کو اور سلمان تاثیر کے بیٹے کو ہم اس لیے نہیں چھوڑیں گے کہ وہ لوگ ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی سے, جو ہمارے خلاف برسر پیکار ہے, اور سندھ میں ان کی گورنمنٹ ہے, اور وہاں پہ ہمارے قیدیوں کے ساتھ جو ہے وہ غیر انسانی سلوک کر رہے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے رحمان ملک کا نام لیا کہ وہ ہمیں کافران اور ظالمان کہتے ہیں اور ہمیشہ ہمارے خلاف بیان داغتے ہیں, تو ان کے ساتھ ہماری کوئی ہمدردی نہیں, ہم ان کے بندوں کو نہیں چھوڑیں گے. پروفیسر اجمل کو ہم چھوڑ سکتے ہیں اگر آپ ہمارے 2 بندے جو ہمارے آپ نے پکڑے ہیں ان کے اغوا کے سلسلے میں پشاور میں, ان کو چھوڑ دیں. تو بنیادی طور پہ انکار کیا انہوں نے ایک بغیر کسی شرط کے کسی کو بھی چھوڑنے کا, اور یہ دونوں گیلانی صاحب کے بیٹے کو اور تاثیر صاحب کے بیٹے کا واضح طور پہ انکار نہیں چھوڑیں گے. اچھا, مذاکرات کا اب اگلا دور کب ہوگا, اس بارے میں کیا اطلاعات ہیں؟ ظاہر ہے 1 مارچ کو انہوں نے اناؤنس کیا تھا سیز فائر, 1 اپریل سے سیز فائر کی ایکسٹینشن ہونی ہے. حکومت نے بھی اعلان کرنا ہے, انہوں نے بھی اعلان کرنا ہے. تو پریشر جو ہے دونوں پہ, حکومت پہ زیادہ پریشر ہے اس چیز کا کہ اس کو ریزلٹ اورینٹڈ کرنے کے لیے مذاکرات جو ہے جلدی سے جلدی ہو سکیں. حکومتی ارکان سے جو ہماری بات ہوئی, میری بات ہوئی, ان میں ان کا خیال یہ تھا کہ یہ مذاکرات بہت جلد دوبارہ ہوں گے. طالبان کمیٹی جو یہاں پہ ان سے بھی ملیں گے اور اس کے بعد دوبارہ ان کے پاس جائیں گے. اور بنیادی طور پہ حکومت کا ایک اور مقصد یہ بھی ہے کہ صرف جنگ بندی جو ہے نا وہ کافی نہیں ہوتی, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ باقی جو چیزیں ہیں جس کے اندر وہ گروپس جو کہ ان کے ساتھ نہیں ہیں ان کی بھی باقاعدہ ان کی رپورٹ کرنا حکومت کو, اور جو ان کے ساتھ گروپ ہے اس کی بھی تفصیل حکومت کو دینا.
تو اس سارے پروسیس کو جلدی کرنے کے لیے ان کی میٹنگ جو ہے دوبارہ وہ بہت ضروری ہے، اور گورنمنٹ بھی یہ سمجھتی ہے اور طالبان کمیٹی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ملاقات جلد ہوگی۔ بہت شکریہ رانا جواد صاحب اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود، اور کہہ رہے تھے کہ بہت جلد ممکنہ طور پر کوئی نہ کوئی بات سامنے آئے گی، اور ہونا بھی اسی طرح سے چاہیے، کیونکہ 2 روز ہو چکے ہیں، مذاکرات کا پہلا دور پر حکومت اور طالبان کے درمیان ہو چکا ہے، لیکن اب تک کوئی واضح بیان دونوں طرف سے سامنے نہیں آیا، اور صرف 3 دن باقی ہیں جب سیز فائر کی جو مہلت ہے وہ ختم ہونے والی ہے، لہٰذا بات چیت کو یقینی طور پر آگے بڑھنا ہوگا، اور بڑھنے سے پہلے کوئی نہ کوئی ٹھوس بات دونوں جانب سے سامنے آنی ہوگی، اور کچھ نہ کچھ اقدامات بھی ممکنہ طور پر ہمیں نظر آ سکتے ہیں۔ وقت ہوا ایک بریک کا، جس کے بعد ذکر ہوگا MQM کی سندھ حکومت میں شمولیت کے سلسلے میں بات چیت کا، کیا بلاول بھٹو زرداری کے بیان پر جو انہوں نے بیان دیا ہے اس کا کچھ اثر اس تمام صورتحال پہ پڑ سکتا ہے، جائزہ لیں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ MQM کی سندھ حکومت میں شمولیت کے حوالے سے گزشتہ ہفتے دبئی میں سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کے ساتھ MQM کے وفد کی کئی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ان ملاقاتوں میں MQM کو صوبائی حکومت کا حصہ بنانے پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ اب سے 2 روز قبل کراچی میں گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد خان کی وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ اور سابق وزیر داخلہ رحمان ملک سے ملاقات ہوئی، جس کے بعد MQM کا سندھ حکومت میں ان کی شمولیت اس میں ہو جائے گی، اس کے امکانات زیادہ بڑھ گئے تھے۔ یہ ملاقات دبئی میں ہونے والی مشاورت کا تسلسل تھا۔ اس ملاقات کے بعد توقع ظاہر کی جا رہی تھی کہ جلد ہی اس سلسلے میں باقاعدہ اعلان کر دیا جائے گا، لیکن گزشتہ روز پاکستان پیپلز پارٹی کے سرپرست اعلیٰ بلاول بھٹو زرداری نے سماجی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے تصدیق کی کہ MQM صوبائی حکومت کا حصہ بننا چاہتی ہے، لیکن MQM نے مارشل لاء کی حمایت اور سندھ توڑنے کی پالیسی جاری رکھی تو ان کے ساتھ کام کرنا ناممکن ہوگا۔ بلاول بھٹو زرداری MQM کے قائد الطاف حسین کی 18 مارچ کی غالباً اس تقریر کا حوالہ دے رہے تھے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ حکمران ملک کی سالمیت کے خلاف فیصلہ کریں تو فوج بغاوت کر دے۔ اس کے ساتھ ساتھ الطاف حسین جنوری میں یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ MQM سندھ کی تقسیم نہیں چاہتی، لیکن پیپلز پارٹی اگر حقوق نہیں دے سکتی تو اپنے لوگوں کے لیے سندھ 1 رکھے اور اردو بولنے والے سندھیوں کے لیے اور ان کے ساتھ دیگر قومیتوں کے لیے سندھ 2 بنا دیا جائے۔ بہرحال MQM اور پاکستان پیپلز پارٹی میں شراکت اقتدار کا فارمولہ تقریباً طے ہو چکا ہے، لیکن بلاول بھٹو زرداری کے اس اظہار خیال سے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ MQM اور پاکستان پیپل کے درمیان سندھ حکومت میں شراکت داری کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار جناب ادریس بختیار صاحب۔ بہت شکریہ ادریس بختیار صاحب۔ بڑی نوازش۔ سر یہ فرمائیں کہ اب جو یہ نیا بیان آیا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، اس کے بعد جو MQM اور پیپلز پارٹی کے درمیان بات چیت ہو رہی تھی اور سمجھا جا رہا تھا کہ شراکت اقتدار کا فارمولہ طے پا چکا ہے اور بہت جلد MQM اب سندھ میں گورنمنٹ میں شامل ہو جائے گی، تو اس بیان کے بعد اس تمام صورتحال پہ کوئی فرق پڑے گا؟ میری اطلاع کے مطابق کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دراصل ہو یہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی میں بھی اور MQM میں بھی دونوں طرف ایسے عناصر موجود ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ پیپلز پارٹی اور MQM کا کوئی اشتراک ہو۔ MQM میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں اور پیپلز پارٹی میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ کئی مرتبہ اس طرح کے بیانات آ چکے ہیں۔ کل جو بلاول زرداری کا ٹویٹر پہ بیان آیا، اس سے پہلے خود MQM کے لوگوں نے بھی اس طرح کے بیان دیے تھے، حالانکہ دبئی میں جو گفتگو ہوئی تھی جس میں آصف علی زرداری اور الطاف حسین کے درمیان کوئی ایک مفاہمت، ایک انڈرسٹینڈنگ سے ایک سمجھوتا، شاید ابھی نہ کہیں لیکن بہت حد تک ایک مفاہمت ہو گئی تھی، اس کے بعد اس پر بیان بازی کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ لیکن MQM کے کچھ لوگوں نے اس طرح کے بیان دیے کہ جیسے ابھی رابطہ کمیٹی اس مسئلے پہ غور کرے گی، رابطہ کمیٹی دیکھے گی۔ اس سے ایک امپریشن یہ ملا خاص طور پہ پیپلز پارٹی کے حلقوں کو کہ شاید پیپلز پارٹی بضد ہے کہ MQM کو حکومت میں شامل کریں، جیسے پیپلز پارٹی کی کوئی مجبوری ہے تو اس پر پیپلز پارٹی کا جو وہ والا حلقہ ہے، جیسے MQM کا ایک حلقہ جو نہیں چاہتا، اسی طرح پیپلز پارٹی کا وہ حلقہ جو MQM کے ساتھ اشتراک نہیں چاہتا، ان کے درمیان یہ اس طرح کی بات رہی۔ تو
یہ جو ٹویٹر کا بیان ہے بلاول زرداری نے جو دیا، یہ دراصل اس کا ریئیکشن ہے جو بہت سارے لوگ انسائیڈرز یہ بات کر رہے تھے، سمجھنا چاہتے تھے اور وہ بتانا چاہتے تھے کہ کون چاہتا ہے کہ اقتدار میں شامل ہو، پیپلز پارٹی چاہتی ہے یا ایم کیو ایم چاہتی ہے، اس بات کو کلیئر کرنا غالباً مقصد رہا ہو۔ آپ نے ذکر کیا کہ حلقے دونوں پارٹیوں میں ایسے موجود ہیں جو نہیں چاہتے کہ شراکت اقتدار کا کوئی نیا فارمولہ ہو اور ایم کیو ایم جو ہے وہ گورنمنٹ میں شامل ہو، تو وہ حلقہ زیادہ مضبوط ہے جو نہیں چاہتا، یا وہ حلقہ ان دونوں جماعتوں میں زیادہ مضبوط ہے جو چاہتا ہے کہ شراکت اقتدار کا کوئی فارمولہ بنے اور دونوں جماعتیں مل کے حکمرانی کریں؟ ابھی تک ہاکس پریویل کر رہے ہیں، میرے جو اندازہ مجھے ہے اس میں ہاکس پریویل کر رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے بھی وہ تمام لوگ، اب جیسے خورشید شاہ صاحب ہیں، وہ بیان دیے کہ ایم کیو ایم کے ساتھ کوئی اشتراک نہیں ہو رہا، حالانکہ خورشید شاہ صاحب قومی اسمبلی کے لیڈر آف اپوزیشن ہے، سندھ کے معاملات سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، مگر انہوں نے بیان دیا۔ اسی طرح سندھ کے بھی کچھ لوگوں نے، کچھ وزراء نے اس طرح کے بیانات دیے ہیں۔ تو دونوں طرف ایسے لوگ ضرور موجود ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ بات چیت آگے نہ بڑھے، مذاکرات نہ ہو، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ زرداری اور الطاف کے درمیان جو معاملات طے ہو گئے ہیں اور جو ان دونوں کے درمیان مفاہمت ہوئی ہے، اس کی وجہ سے یہ جو ہاکس ہیں یہ رہ جائیں گے۔ ایک دوسری بات جو اس میں ایک اصل میں جو گڑبڑ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو ان لوگوں کے درمیان، ان بڑے لیڈرز کے، ٹاپ لیڈرز کے درمیان جو کچھ طے ہوا ہے وہ نیچے فلٹر نہیں ہوا۔ اس میں اپنی پارٹی کے، دونوں نے شاید اپنی پارٹی کے تمام لوگوں کو یا جو کرتا دھرتا حضرات ہیں ان کو اعتماد میں نہیں لیا ہے، اس کی وجہ سے بھی ایک ذرا ٹینشن موجود ہے۔ مگر ہمارے یہاں تو یہ کلچر رہا ہے کہ جب اوپر کی سطح پہ بات طے ہو جاتی ہے تو نیچے والوں کو ماننا ہی پڑتا ہے، تو اب ہم کب تک امید رکھیں کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی سندھ میں مل کر اقتدار کر رہے ہوں گے؟ کوئی حتمی تاریخ تو شاید نہیں دی جا سکتی ہے۔ ابھی ایک جیسے آپ نے بتایا، ایک میٹنگ ہوئی تھی رحمان ملک اور چیف منسٹر کے ساتھ، پہلے یہ تھا کہ ایک میٹنگ ہوئی گورنر کے ساتھ، لیکن پھر 2 میٹنگ ہوئی اسی دن، اور خیال یہ تھا کہ شاید آج کوئی میٹنگ ہوتی، لیکن یہ میٹنگ میرا خیال ہے اب اگلے ہفتے کسی وقت ہوگی، اور جو کوئی جلدی نہیں ہے، ان کے پارٹی کے ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ کوئی جلدی نہیں ہے، بلکہ وہ تمام معاملات کو طے کرنا چاہتے ہیں، ان تمام ایشوز کو بھی طے کرنا چاہتے ہیں جو پچھلی بار 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 آ جاتے تھے اور جس سے دونوں کے تعلقات خراب ہوتے تھے۔ بلکہ اگر ایک صاحب کی بات کی جائے تو انہوں نے تو کہا کہ نٹی گریٹیز تک ہم ریزالو کرنا چاہتے ہیں، اور اس پر بھی بات ہو رہی ہے، اس لیے کوئی جلدی نہیں ہے۔ اگلے ہفتے کسی وقت ملاقات ہوگی، پھر کچھ بات مزید آگے بڑھے گی۔ اب تک جو بات چیت آگے بڑھی ہے یہ کس سطح پر ہے؟ کیا وزارتوں کا معاملہ طے ہو چکا ہے؟ یعنی جو اقتدار کا فارمولہ ہے وہ طے ہو چکا ہے، وزارتیں کس کے پاس کتنی ہوں گی، کیا ہوگا، یا ابھی یہ سب کچھ طے ہونا باقی ہے؟ جو بات میں نے ابھی عرض کی کہ جو کچھ طے ہوا ہے وہ الطاف حسین اور آصف زرداری کے درمیان طے ہوا ہے، نیچے لوگوں کو نہیں معلوم ہے، جو ٹاپ لیڈرشپ بھی ان کی، ٹاپ کے بعد کی جو لیڈرشپ ہے اس کو بھی نہیں پتہ ہے۔ لیکن میری اطلاع کے مطابق وزارتوں پر کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے، نہ ایم کیو ایم کو کوئی اس معاملے میں کوئی ضد ہے، اور نہ غالباً پیپلز پارٹی کو کوئی ضد ہے کہ ایم کیو ایم کہے کہ ہم فلاں وزارتیں لیں گے اور پیپلز پارٹی کہے کہ ہم نہیں دیں گے۔ میری اطلاع یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ کون سی اہم وزارتیں آپ سمجھتے ہیں ایم کیو ایم کے پاس ہوں گی اگر ایم کیو ایم آتی ہے؟ آپ کوئی اس معاملے میں آپ کوئی حتمی بات نہیں کہہ سکتے ہیں، ابھی تک کچھ اس قسم کا فیصلہ نہیں ہوا ہے، یا اگر ہوا بھی ہے تو نیچے نہیں پتہ ہے۔ بلدیاتی معاملات ہیں، یہ ساری چیزیں، تو یہ ایک بڑے پیمانے پر زیادہ وسیع مفاد میں، ایک ملک کے مفاد میں کہہ لیں آپ، جیسے ایک صاحب نے کہا کہ سندھ میں اگر امن و امان برقرار رہے تو پورا ملک اسٹیبل رہتا ہے، تو سندھ میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ دیہی اور شہری ایک مفاہمت موجود ہو، اور اس کے لیے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ہی دونوں یہ کام کر سکتی ہیں۔ تو یہ ایک اس طرح کی صورتحال ہے جس میں ابھی حتمی طور پہ نہیں آپ کہہ سکتے، لیکن شاید اگلے ہفتے
جب مزید ملاقاتیں ہوں گی تو کچھ بات آگے بڑھے گی. بہت شکریہ جناب ادریس بختیار صاحب, سینئر تجزیہ کار. فرمانا یہ تھا کہ ایم کیو ایم ہو یا پیپلز پارٹی, دونوں کی طرف بہت زیادہ جلدی نہیں پائی جاتی. کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں دونوں جماعتوں میں جو نہیں چاہتے کہ دونوں جماعتیں مل کر ساتھ چلیں, کیونکہ ڈفرینسز بھی ان دونوں جماعتوں کے درمیان بہت زیادہ رہے ہیں اور مل کے چلنا بھی وقت کی ضرورت رہا ہے. بہت اوپر کی سطح پر یعنی قائدین کی سطح پر یہ بات طے ہو چکی ہے کہ مل کر چلنا ہے, مگر اس کی جزیات کیا ہوں گی اس کے لیے ابھی میٹنگز ہونی ہیں. ادریس بختیار صاحب نے فرمایا اگلے ہفتے بھی متوقع طور پر میٹنگ ہوگی اور ممکنہ طور پر آگے بھی بات چیت کا سلسلہ آگے رہے گا اور ان تمام باتوں کو طے کرنے کی کوشش کی جائے گی جن کے طے نہ ہونے کی وجہ سے ماضی میں دونوں جماعتیں اقتدار میں رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو ہدف تنقید بناتی رہی ہیں. وقت ہوا ایک بریک کا, جس کے بعد ذکر ہوگا ایم کیو ایم کے اس بل کا جس کے تحت بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو انتخابات میں حصہ لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ ان کو حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے.